जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म और मैं हूँ मोहम्मद उस्मान मुग़ल। और आज जो है वो अडयाला जेल से चंद अहम इन्फॉर्मेशन जो है वो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ, क्योंकि आज 190 मिलियन पाउंड रेफ़रेंस स्कैंडल जो है उसकी आज अडयाला जेल के अंदर समाअत थी। और बानी पीटीआई, उनके वकला और उनकी जो अहलिया हैं बुशरा बीबी, और बुशरा बीबी की अपनी बेटी और आगे उनके जो दामाद हैं, ये भी आज समाअत के अंदर मौजूद थे। आज इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि अडयाला जेल के अंदर क्या हुआ, इमरान खान क्यों गुस्से में आए, अली अमीन गंडापुर जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं उनकी क्लास क्यों लगाई गई, शेख रशीद के हवाले से क्या कहा गया और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को क्या पैगाम दिया गया, ख़ुद उन्होंने अपनी तबीयत के हवाले से क्या बताया, आज वो किस तरह लग रहे थे कमरा अदालत के अंदर, उनके हौसले कितने बुलंद हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो मुझे अमूमी तौर पर मैसेज कर रहे होते हैं, कॉल्स कर रहे होते हैं कि जब भी आप पटियाला जेल जाएँ, इमरान खान से जो भी बात हो अपने व्लॉग के ज़रिए हमें ज़रूर बताएँ। तो सोचा फिर आज एक व्लॉग कर लूँ। और आज चूँकि समाअत जो है वो अडयाला जेल के अंदर हुई है, और जो एहतसाब अदालत के जज हैं नासिर जावेद राना, उन्होंने ये समाअत की है। मजमूई तौर पर जो 59 गवाहान हैं नैब के, उनमें से अब तक 6 जो गवाहान थे उनके बयानात कलमबंद हुए हैं। एक गवाह जो है उसका बयान आज कलमबंद हो चुका है, और वो सीएफओ था अलकादर ट्रस्ट जो यूनिवर्सिटी थी, उसका उसका भी बयान आज कलमबंद हो चुका है। और मजमूई तौर पर गवाहान की तादाद जो है वो जिनके बयानात कलमबंद हुए हैं उनकी तादाद 7 हो चुकी है। एक गवाह के ऊपर आज जिरह जो है वो मुकम्मल की गई है। और जो नैब प्रोसिक्यूटर हैं वो तो आज अदालत के अंदर पेश नहीं हुए, लेकिन नैब की जो टीम थी, 3 रुकनी टीम थी, वो अदालत के अंदर पेश हुई, जिसमें इरफान भोला और चौधरी नज़र और जो उनके साथ तीसरा जो मेंबर था वो भी आज कमरे अदालत के अंदर मौजूद था। और इमरान खान की तरफ से उस्मान रियाज गिल और ज़हीर अब्बास चौधरी, इन दोनों ने गवाहान के जो कल बयानात थे उनके ऊपर जिरह की है। समाअत के दौरान ही इमरान खान जो है वो साफ़ियों के करीब आए और उन्होंने आके कमरा अदालत के अंदर गैर रस्मी गुफ्तगू की है। लेकिन आज जो हमने एक नई चीज़ देखी कमरा अदालत के अंदर वो ये थी, इमरान खान ने गले के अंदर आज 2 तावीज़ जो है वो बाँधे हुए थे, और हाथ में उसी तरह जिस तरह उनका एक रवायती अंदाज़ है तस्बीह उठाई हुई थी। और ग्रीन कलर की उन्होंने आज टी-शर्ट और एक जो है वो लाइट ब्लैक कलर का एक ट्राउज़र जो है वो उन्होंने आज पहना हुआ था। आज भी उनके हौसले उसी तरह बुलंद थे जिस तरह इससे पहले हमने समातों में देखा, इससे पहले भी हमने उनसे गुफ्तगू की, लेकिन आज भी वो काफ़ी ज़्यादा मुतमईन थे। मैंने उनसे ये सवाल किया कि आईएमएफ के हवाले से आपने चूँकि अब ख़त लिख दिया है, और ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान भी हैं, उन्होंने आईएमएफ के दफ़्तर के बाहर शदीद नारेबाज़ी की है। फ़ौज के खिलाफ भी नारेबाज़ी की गई है। इस पर इमरान खान ने ये कहा कि जो उन्होंने नारेबाज़ी की है ये बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि किसी भी जगह पर अपने हक़ के लिए और एहतिजाज करना ये हमारा आइनी और कानूनी हक़ भी है। लेकिन जो फ़ौज के खिलाफ जो नारेबाज़ी हुई है, इससे उन्होंने मुकम्मल तौर पर लातल्की का ऐलान किया। उन्होंने कहा इसके मेरे नॉलेज में नहीं है कि किसी जगह पे फ़ौज के खिलाफ जो है वो नारेबाज़ी की गई है। और इसके बाद फिर मैंने उनसे ये सवाल किया कि जब भी, क्योंकि आज मैंने इमरान खान से 3 सवालात जो है वो कमरा अदालत के अंदर किए हैं। दूसरा मेरा सवाल ये था कि जब भी कोई बरसर इक़्तिदार आता है, चाहे वो नवाज़ शरीफ हो, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो आसिफ अली ज़रदारी हो, और उसके बाद उनके ऊपर संगीन नोयत के मुकदमात बनाए जाते हैं। माज़ी के अंदर बहुत सारी इस तरह की दास्तानें मौजूद हैं, बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं, क्योंकि हम नवाज़ शरीफ की पेशियाँ भी मैंने इसी तरह कवर की जिस तरह आज हम इमरान खान की कर रहे हैं। तो मैंने कहा इसका मुस्तकिल हल क्या है कि चूँकि आप बरसर इक़्तिदार थे, अब आपके ऊपर मुकदमात दर्ज कर लिए गए, नवाज़ शरीफ के ऊपर किए गए, आसिफ ज़रदारी के ऊपर किए गए, फिर ये मुकदमात माफ़ कर दिए जाते हैं, ये केसेस ख़त्म कर दिए जाते हैं, फाइलें क्लोज़ करके दोबारा बरसर इक़्तिदार लाया जाता है लोगों को। तो इसका हल क्या है? क्योंकि एक बड़ी वजह है, जब भी हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर के ऊपर मुकदमात दर्ज होते हैं, एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर जो है उसे उसकी जो मुद्दत है वो मुकम्मल नहीं होने दी जाती, और उसके बाद उसके ऊपर मुकदमात दर्ज किए जाते हैं। कभी वो नैब की अदालतों में, कभी हाई कोर्ट के अंदर, कभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर हमने देखा कि वो पेश होते रहे हैं। तो ये एक मज़ाक बन चुका है दुनिया में। दुनिया अब हमारे ऊपर हँसना शुरू हो चुकी है कि कल इनका मकबूल तरीन लीडर जो था, आज वो मुल्ज़िम बना हुआ है, कानून के कटहरे में उसे खड़ा किया। तो इसका आप क्या समझते हैं कि इसको मुकम्मल तौर पर किस तरह ये चीज़ें ख़त्म की जा सकती हैं? तो इमरान खान ने क्या कहा? इमरान खान ने कहा कि ये तब ख़त्म हो सकता है जब रूल ऑफ़ लॉ हो मुल्क के अंदर। तमाम जो ताकतवर हलके हैं और तमाम रियासती इदारे जो हैं, जो खुद को इस वक़्त बड़ा ताकतवर समझते हैं, ये सब लोग कानून के नीचे होंगे। जिस दिन ये कानून के नीचे होंगे, तो उस दिन ये चीज़ें जो है वो ख़त्म हो जाएँगी। फिर उन्होंने अली अमीन गंडापुर की क्लास क्यों लगाई? अली अमीन गंडापुर की क्लास उन्होंने इसलिए लगाई क्योंकि वो उनको इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा का सीएम जो है वो नामज़द किया था। बाद में वो उन्होंने अपना इस चीज़ का हलफ़ लिया, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली मुकम्मल हो गई।
انہوں نے کہا جی کسی صورت شہباز شریف کے ساتھ علی امین گنڈا پور کو تصویریں نہیں بنانی چاہیے تھی. اس کے اوپر انہوں نے شدید ناراضگی کا اظہار کیا، اور جب انہوں نے یہ ناراضگی کا اظہار کیا، کیونکہ آج تو ملاقات نہیں تھی علی امین گنڈا پور کی، تو علی امین گنڈا پور صاحب شام 5:30 بجے جو وڈیالہ جیل پہنچ گئے. انہوں نے کہا جی یہ تو اپنا عمران خان نے بڑی کٹ لگا دی ہے میری، تو وہ ملاقات کے لیے پہنچ گئے. تو خیر بڑی ناراضگی کا اظہار کیا آج عمران خان نے علی امین گنڈا پور کی اس عمل کے اوپر. انہوں نے کہا کہ علی امین گنڈا پور وہاں چلے گئے اپنے صوبے کے لیے فنڈ مانگنے کے لیے، تو مجھے یہ خدشہ ہے کہ وفاق جو ہے ان کو کسی صورت فنڈ جاری نہیں کرے گا. لیکن علی امین گنڈا پور کو انہوں نے یہ میسج دیا آئیں ابھی ہم بھائی بھائی کھیلنا شروع ہو جاتے ہیں. تو عمران خان نے شدید ناراضگی کا اظہار کیا. انہوں نے کہا جی پیپلز پارٹی نے جب مجھے آفر دی تھی کہ آپ ہمارے ساتھ آئیں، ہمارے ساتھ اتحاد کریں، ہم مل کر جو ہے نا وہ اپنی اسمبلیوں کے اندر جو اکثریت ہے وہ ظاہر کرتے ہیں، میں نے تو علیہ اعلان کہہ دیا کہ میں پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں نون لیگ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوں. دیگر جو سیاسی جماعتیں ہیں جنہوں نے عوام کا مینڈیٹ چوری کیا، وہ چوری شدہ ووٹوں کے ذریعے وہ فارم 45 کے اوپر انہوں نے حکومت بنائی ہے، ان کے ساتھ ہم کسی صورت بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو علی امین گنڈا پور کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. شیخ رشید کا جو سوال یہ ہوا کہ شیخ رشید کے بارے میں بتائیے گا. شیخ رشید چونکہ انہوں نے آپ کے خلاف پریس کانفرنس نہیں کی، لیکن وہ آپ کے اتحادی بھی نہیں تھے، وہ آپ کے ساتھ بھی نہیں تھے. اور شیخ رشید چونکہ یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ میں نے جیل کاٹی ہے صرف عمران خان کے لیے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. وہ 9 مئی کے علیحدہ سے مقدمات ان کے اوپر درج تھے، اور انہوں نے یہ بتایا اس سے پہلے 9 مئی کے بارے میں کہ 9 مئی کی ساری پلاننگ کس طرح کی، کس کس نے کی، عمران خان کو کس کس نے مشورے دیے، وفاقی کابینہ میں کون کون شامل تھا، کیوں ہوا، کیسے ہوا، سارا کچھ. عمران خان مسکرائے، انہوں نے کہا جی کہ شیخ رشید جو ہے وہ ہماری پارٹی میں ایک ان کا جو ہے نا وہ ایک شغل میلہ لگا رہتا تھا. یہ لفظ انہوں نے شغل میلہ ہی کہا، اس لیے میں آپ کو شغل میلہ بتا رہا ہوں. شغل میلہ لگا رہتا تھا. تو جو شیخ رشید ہیں ان کا شغل میلہ میں بہت مس کرتا ہوں، یہ ان کا جواب تھا. اس کے بعد جو اہم جو بات تھی وہ یہ تھی آئی ایم ایف کے حوالے سے کہ آپ نے آئی ایم ایف کو خط لکھ دیا. اپنے دور اقتدار میں آپ کہتے تھے میں خودکشی کر لوں گا، میں آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا، بعد میں آپ آئی ایم ایف کے پاس چلے گئے. اب آپ نے خط لکھ دیا کہ آئی ایم ایف جو ہے ان کو جو ہے نا وہ قرضہ نہ دے. اس کی ایک بڑی وجہ کیا ہے؟ اس کا جواب یہ تھا عمران خان کا، ان کا یہ کہنا تھا کہ اس وقت جو پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے وہ پاکستان کے اندر اس وقت نہیں ہے. جب یہ چیزیں نہیں ہوں گی، اگر آئی ایم ایف ان کو قرضہ دے بھی دیتا تو یہ مزید عوام کے اوپر بوجھ پڑے گا. اس کی خط لکھنے کی ایک بڑی وجہ انہوں نے یہ بتائی ہے. انہوں نے کہا کہ 6 کروڑ ووٹ جو ہے نا وہ اس وقت عام انتخابات سال 2024 میں پڑے ہیں. 6 کروڑ ووٹ جو کاسٹ کیے گئے ہیں اس میں سے 3 کروڑ ووٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کو پڑا ہے، 3 کروڑ ووٹ 17 سیاسی جماعتیں جو ہے وہ ان کو پڑا ہے. تو اس لیے یہ ہمارا مینڈیٹ جو ہے وہ چوری کیا گیا ہے. اس کے بعد سوال یہ کیا گیا کہ محسن نقوی جو نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، اب چونکہ اس کے بعد جیسے یہ نگراں سیٹ اپ ختم ہوا تو فوری طور پہ ان کو چیئرمین پی سی بی بنا دیا گیا. چیئرمین پی سی بی سے ان کو جو ہے نا وہ ایک اہم عہدہ اسلام آباد کے اندر دے دیا گیا ہے. تو اس پر بتائیں کہ آپ کا موقف کیا؟ ان کا کہنا میں تو پہلے ہی کہتا تھا یہ سارے ملے ہوئے ہیں. انہوں نے الیکشن کمیشن کا نام لے لیا، انہوں نے عدالتوں کا نام لے لیا، انہوں نے پی ڈی ایم کا نام لے لیا، انہوں نے نون لیگ کا نام لے لیا، انہوں نے نگران سیٹ اپ کا نام لے لیا. انہوں نے کہا جی سب سے زیادہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کے اوپر مقدمات اور ان کے اوپر ظلم جو ہے وہ محسن نقوی نے کی ہیں. یہ عمران خان نے کمرہ عدالت کے اندر گفتگو کی ہے. انہوں نے کہا کہ اسی کے بدلے، اسی ظلم کے بدلے اس کو جو ہے وہ اہم عہدوں پر اس کی تعیناتیاں کی گئی ہیں. پہلے نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب لگا دیا، بعد میں اس کو چیئرمین پی سی بھی لگا دیا، اب اسلام آباد کے اندر ایک اہم عہدہ جو ہے وہ دے دیا گیا. اس کے بعد جو فلسطین کا معاملہ تھا، فلسطین کے معاملے پر سوال کیا گیا. تو فلسطین کے معاملے پر ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں یہ لگتا تھا کہ باقی ملک بھی فلسطین کے معاملے پر ہمارے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہوں گے، لیکن ساؤتھ افریقہ نے صرف سٹینڈ لی ہے. اور اپنے ملک کے حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں جو ہے وہ اس وقت بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ غلامی قبول کر لیں، تو غلامی ہم کسی صورت قبول نہیں کریں گے. اور چونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں خود اس وقت جیل کے اندر ہوں، ہماری ساری لیڈرشپ جو ہے وہ جیل کے اندر موجود ہے، لیکن میں ان کے ساتھ کبھی ہاتھ نہیں ملاؤں گا، کیونکہ مینڈیٹ چوری کرنے اور چوری کروانے والے جب تک عوام کے سامنے نہیں آئیں گے تو ان کو کسی صورت جو ہے وہ یہ قوم معاف نہیں کرے گی. میں نے ان سے یہ سوال کیا مجھے یہ بتائیں کہ کوئی امید ہے کہ آپ دوبارہ برسر اقتدار آ سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا بالکل میں آ سکتا ہوں، اور وہ میں اس وجہ سے سکتا ہوں کیونکہ مجھے پتا آگے کیا ہونے لگا ہے. جو مجھے پتا ہے کہ آگے کیا ہونے لگا ہے وہی پیپلز پارٹی کو بھی لگ رہا ہے کہ آگے کیا ہونے لگا ہے. اور یہ ایک بڑی وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے نون لیگ کے ساتھ ہاتھ کر لی ہے، اور انہوں نے کابینہ کے اندر کسی بھی عہدے کی نہ ہی کوئی ریکویسٹ کی ہے ان سے، اور نہ ہی کوئی سفارش انہوں نے کسی اور سے کروائی ہے کہ ہم نے یہ عہدے لینے ہیں، کیونکہ پیپلز پارٹی کو بھی پتہ ہے کہ یہ حکومت اگلے 8 ماہ سے زیادہ نہیں چل سکتی. یہ عمران خان کا ایک اپنا بیانیہ تھا اور ایک اپنا موقف تھا کمرہ عدالت کے اندر. ان کا یہ کہنا تھا کہ جب بھی ہم آزاد ملک تب بنیں گے جس وقت ہم ایک قوم بنیں گے، کیونکہ قوم ساری ایک طرف کھڑی ہے، اسٹیبلشمنٹ اور حکومت جو ہے وہ دوسری طرف کھڑی ہے. اور نواز شریف کو اس لیے لایا گیا تھا کہ آپ کو ہم نے یہ وعدہ دیا ہے کہ ہم آپ کو پی ایم بنائیں گے، لیکن وہ اس نے کیا پی ایم بننا تھا، اس نے عوام نے جو ہے نا وہ نواز شریف کے ساتھ ہاتھ کر لیا. تو کافی زیادہ وہ انہوں نے اس موجودہ سیاسی صورتحال کے اوپر کافی غم و غصے کا بھی اظہار کیا. ان کا کہنا ہے کہ
لوگ جو ہے نا وہ پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کرنا چھوڑ چکے ہیں، کیونکہ پچھلے 16 سے 18 ماہ کے اندر سب سے زیادہ جو دبئی کے اندر انویسٹمنٹ ہوئی ہے وہ پاکستانیوں نے کی ہے، کیونکہ پاکستانی انویسٹر جو ہے وہ بہت زیادہ کمزور ہے، وہ یہ ڈرتا ہے پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کرتے ہوئے، کیونکہ اس کو اپنے حکمرانوں کے اوپر اعتماد نہیں ہے۔ سب سے پہلے ان لوگوں کو جو ہمارے حکمران ہیں ان کو اعتماد میں لینا ہوگا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میری کسی کے ساتھ کوئی جنگ نہیں ہے، میری جنگ ہے صرف پاکستان کی بقا، سلامتی اور خوشحالی کی جنگ ہے، اور یہ جنگ میں نوجوان نسل کے ساتھ لڑوں گا، کیونکہ میں نے اپنی پارٹی زیرو سے شروع کی تھی اور مجھے پتا ہے کہ پاکستانی قوم کیا چاہتی ہے۔ پاکستانی قوم ایک خوددار قوم ہے، وہ عزت چاہتی ہے، ہم کسی کے آگے کسی صورت نہیں جھکیں گے۔ انہوں نے مزید جو اشارے دیے ہیں وہ اشارے یہ تھے کہ بشرا بی بی کے ذریعے مجھے جو ہے وہ ذلیل و رسوا کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، کیونکہ پچھلے کیسز میں بھی کچھ نہیں ملا، اور جن جن ججز نے مجھے سزائیں سنائی ہیں یا تو وہ رخصت پر چلے گئے ہیں یا انہوں نے ریٹائرمنٹ لے لی ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ بعد میں ان کے ساتھ کیا ہونے لگے، کیونکہ ماضی میں بھی جن ججز نے سزائیں سنائی ہیں، چاہے وہ نواز شریف کو سنائی ہوں، چاہے آصف زرداری کو سنائی ہوں، چاہے وہ عمران خان کو سنائی ہوں، بعد میں ان کے پر اصرار طور پر جو ہے وہ لاشیں جو ہے وہ برآمد ہوئی ہیں، اور ان کی قتل تھا، مبینہ قتل تھا، ماورا عدالت قتل تھا، ان کا آج تو کوئی سراغ نہیں لگ سکا۔ یہ تمام وہ احوال تھا جو کمرہ عدالت کے اندر آج ہوا، اور یہ میں نے اپنے ولاگ کے ذریعے آپ کے گوش گزار کیا، کیونکہ اب یہ سماعت جو ہے 20 جنوری تک 20 مارچ تک جو وہ ملتوی ہو چکی ہے، اور اب 20 مارچ کو کمرہ عدالت کے اندر کیا ہوگا، عمران خان کے حوصلے اس وقت کتنے بلند ہوں گے، کیونکہ آج میں نے ان سے یہ بھی پوچھا کہ سارا کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے، پھر بھی آپ جو ہے وہ اتنے کانفیڈنس کے ساتھ ساری چیزیں کیوں بتا رہے ہوتے ہیں؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ تبدیلی ملک کے اندر آنے والی ہے؟ انہوں نے کہا کہ تبدیلی ملک کے اندر کوئی بھی نہیں آ سکتی، اگر تبدیلی آنی ہے تو وہ تبدیلی جو ہے وہ صرف پاکستان تحریک انصاف ہی لا سکتی ہے۔ اور ایک اور سوال جو کمرہ عدالت میں ان سے کیا گیا کہ آپ کو لگتا نہیں ہے کہ خواتین کی مخصوص نشستوں کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف نے ایک مرتبہ پھر غلطی کی ہے؟ انہوں نے اس کو تسلیم کیا، ان کا یہ کہنا تھا کہ MWM کے ساتھ ہماری بات ہو چکی تھی، سنی اتحاد کے ساتھ ہماری بات ہو چکی تھی، شیرانی گروپ جو ہے، شیرانی گروپ کے ساتھ ہماری بات چیت چل رہی تھی، لیکن اس کے اوپر جو ہے وہ عمل درآمد نہیں ہو سکا، اور انہوں نے اپنی غلطی کو جو وہ تسلیم کر لیا ہے۔ اور جو اڈیالہ جیل کے اطراف میں جو سیکیورٹی انتظامات کیے جا رہے ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے، اس پر جو بات کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ دہشت گردوں کے پکڑنے کے حوالے سے جیل کے اطراف میں سیکیورٹی مزید سخت کر دی گئی، اس کے حوالے سے یہ صرف ایک ڈرامہ ہے، اور یہ صرف اس لیے کیا جا رہا ہے کہ میں اپنے وکلا کے ساتھ جو ہے وہ سینٹ کے جو انتخابات ہیں، سینٹ کے انتخابات جو آ رہے ہیں، سینٹ کے انتخابات کے اوپر میں وکلا کے ساتھ جو ہے وہ مشاورت نہ کر سکوں۔ اب چونکہ وہ مرحلہ گزر چکا ہے تو اب یہ دہشت گردی کا ڈرامہ جو ہے وہ رچایا جا رہا ہے۔ میں کہیں نہیں جاؤں گا، اپنی عوام کے لیے، اپنے ملک کے لیے کھڑا ہوں، کھڑا تھا اور کھڑا رہوں گا، چاہے مجھے اس کیس کے اندر بھی سزا سنا دیں، کیونکہ 3 کیسز کے اندر عمران خان کو جو ہے وہ سزا ہو چکی ہے۔ یہ سارا وہ احوال تھا جو آج کی کمرہ عدالت کے اندر ہوا، اور ولاگ کے ذریعے میں نے آپ کی گوش گزار کیا۔ کوشش یہ میری ہوتی ہے کہ میں ویڈیو جو ہے وہ شارٹ جتنی ہو سکے کر سکوں، کیونکہ وہ ایک تو اتنی زیادہ وہ ظاہری بات ہے کہ 5 سے 6 گھنٹوں پر طویل ایک سماعت تھی، تو اس کو نا 4-5 منٹ کے ایک ولاگ میں ذرا بیان کرنا مشکل کام تھا، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ میرے دیکھنے والے، میرے سننے والے اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکال کے میرا ولاگ ضرور دیکھیں گے، اور آپ سے ریکویسٹ بھی یہ ہے کہ میرے یوٹیوب چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب بھی کریں، اور بیل آئیکن جو ہے اس کو ضرور پریس کریں، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ تک پہنچ سکے۔